بسم الله الرحمن अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सायरा आबदी तस्वीर रज़ा टीवी की जानिब से प्रोग्राम पेश कर रही हूँ करंट अफेयर में, जिसमें हम हर थर्सडे को आपके सामने एक करंट अफेयर पे गुफ्तगू करते हैं अपने सब्जेक्ट से मुतालिक। जो भी उस पर कमांड रखता है उस हस्ती को बुलाते हैं, जाने मानी हस्ती को बुलाते हैं। और आज हमारे साथ दो गेस्ट हैं जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पहले तो किबला साहब, जो कि इंडिया की सरजमीन से लखनऊ से इनका ताल्लुक है, मौलाना शफीक हुसैन शफा। और दूसरी भी हमारे साथ जो हैं वो एक डाइटिशियन भी हैं और आजकल कोविड टाइम पे प्रैक्टिस भी कर रही हैं। कोविड के हवाले से केसेस को भी देख रही हैं, कितने केसेस, कितनी रेटिंग बढ़ रही है इंडिया में, और उनको किस तरह से क्योर कर रही हैं, बल्कि एक डिजर्व करती हैं, एक अपने आप को अपने आप को किस तरह से प्रोटीन के जो पेशेंट हैं उनकी खिदमत में मसरूफ कर रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम साहिरा जी। अस्सलाम वालेकुम किबला डॉक्टर शफा। वालेकुम सलाम। इंडिया में तो कोविड के हवाले से बहुत केसेस सुनने में आ रहे हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा, तकरीबन तमाम ममालिक का, तमाम दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि इंडिया में रेट जो है वो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर साहब आप? मैम, केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन अब साथ ही साथ अब डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज तो हो चुके हैं, अब डिक्रीज हो रहे हैं केसेस इतने ज्यादा, मतलब अब इंडिया में केसेस बहुत कम हो गए हैं देखते देखते। वो तो माशाल्लाह से आपके जैसे जब डेडिकेटेड डॉक्टर्स होंगे और खिदमत करेंगे तो लाजमी सी बात है पेशेंट क्योर भी होते जाएंगे। ठीक है, आज हम अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। जी मैम, अगर आप, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप वर्ल्ड वाइड केसेस इस टाइम देखें तो टोटल 16 पॉइंट समथिंग लाख केसेस हैं, जिसमें से ओनली 35% के, मतलब 35 लाख डेथ हुई है अभी तक फिलहाल। तो जी, मैंने देखा कि 7 फिगर में लोग इसको बढ़ा रहे हैं। जी, मैंने देखा कि 7 फिगर्स में 16 के साथ आपके पास जो है वो केसेस आ रहे हैं, जिसमें से 2000 समथिंग का डेली बेसिस पे टेस्ट हो रहा है। और फिर हम देख रहे हैं उसकी 50 से 60% क्यूरिंग की तरफ भी जा रही है, यानी कि इसका इलाज भी साथ साथ हो रहा है। अब ये अजाब है या आजमाइश है किबला, हम आपसे जानते हैं कि कोविड-19 को हम कोविड-19 कह रहे हैं। हम देखते हैं डॉक्टर साहिबा कि जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम हमेशा उसकी एंटी जाते हैं। तो हम उस जिस तरह से कोविड-19 का इलाज जो है वो दरियाफ्त हो चुका है, यहाँ से हमने एंटी कोविड-19 जो है मेडिसिन तैयार की, जो कि रसूलुल्लाह ने बता दिया कि हाथ धो, सैनिटाइजर करो, तुम कोई काम भी करो, इसका विद अपनी जबान पे रखो, इंशाल्लाह कोई बीमारी नहीं आएगी। जी किबला, आप मुझे बताएंगे कि कोविड की कॉज के बारे में क्या मासूमीन ने कोई पेशेंट गोई की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अभी जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हाथ धोएं और सफाई का ख्याल रखें, तो ये जो सिलसिला है जिसे हम वज़ू के नाम से जानते हैं, ये भी सफाई का ही एक जिस्मानी तरीक़ा है कि जो हम नमाज पंजगाना में करते हैं। कोई बीमारियों से बहुत सारी हम महफूज रहते हैं इस वज़ू की वजह से भी। अब आपका सवाल कि इसके बारे में अइम्मा मासूमीन ने पहले से कुछ बताया था या इसके बारे में क्या हुक्म है शरीयत में, तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ऐसा तो कहीं कुछ नहीं मिलता कि कोरोना वायरस होने वाला है, इसके बारे में कोई पेशन गोई पहले से मौजूद हो, क्योंकि ये एक सिस्टम है इंसानी। हर 100-125 साल के बाद इस तरह की वबाएँ आती हैं। जो वबाएँ आती हैं उनके ताल्लुक़ से अहादीस में बहुत सारे इशारे किए गए हैं, बहुत सारी रिवायात मौजूद हैं, लेकिन ख़ास कोरोना वायरस को लेकर कोई हदीस, कोई रिवायत ऐसा कहीं नहीं मिलता है। लेकिन इसी टाइप की बहुत सारी वबाएँ हैं, जैसे ताऊन है, एक ज़माने में आया, और बहुत सारी मुख्तलिफ नामों से अलग अलग वबाएँ आती रही हैं। उनका तस्करा मिलता है कि वबा की शक्ल में कुछ ऐसे अमराज आएंगे या आते रहे हैं कि जिनकी वजह से
لوگ بہت زیادہ پرابلمس میں آ جائیں گے. جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے آج ہم پرابلمس میں آ گئے ہیں. ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید انسانیت پر اس سے زیادہ برا وقت کبھی نہیں آیا ہوگا جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ ہم سوچ رہے ہیں. اس سے زیادہ برا وقت بھی انسانیت پہ آیا ہے اور اس سے زیادہ خطرناک وباؤں کا سامنا لوگوں نے کیا ہے. جس طرح سے ہمارے زمانے میں کثرت سے لوگ مر رہے ہیں، اور یہ جو مرض ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹرز بھی اگر علاج کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ حصار میں لے رہا ہے، اور ڈاکٹر بھی بھاگ رہے ہیں، کترا رہے ہیں اس کا علاج کرنے سے. بالکل یہی سچویشن جو اس وقت جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ یہاں موجود ہیں، یہ تو بہت اس وقت کرونا وائرس کے مسائل کو قریب سے دیکھ رہی ہیں. تقریباً 100 سال پہلے یہی شکل کی ایک اور وبا تھی جو لاہور اور پنجاب وغیرہ میں آئی تھی، جس کا ذکر علامہ اقبال نے مکاتیب اقبال میں کیا ہے. نے ایک خط لکھا ہے، اس خط کی عبارت اگر آپ اجازت دیں تو میں سناؤں. بالکل جس وقت اور جس سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، بالکل وہی صورتحال آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے شاعر کو لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں. یہ دیکھیے، اکبر الہ آبادی کے نام یہ خط ہے. اس کا ایک ایک لفظ ہمارے ناظرین سنیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم بہت سخت مصیبتیں جھیل رہے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسی وبائیں پہلے بھی آتی رہی ہیں. یہ خط ہے 28 اکتوبر کو لکھا تھا 1918 میں لاہور سے علامہ اقبال نے. اکبر الہ آبادی کے نام لکھا ہے. لکھتے ہیں: مخدومی السلام علیکم. نوازش نامہ 2-3 روز ہوئے موصول ہوا. الحمدللہ خیریت ہے. لاہور میں وبائے انفلوئنزا کی بہت شدت ہے، یہاں تک کہ گورکن میسر نہیں آتے. دوا سے بھی اس مرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اول تو معلوم ہی نہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، دوسرے دوا موجود نہیں، اور ڈاکٹر خود اس کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے. پنجاب میں اس وقت اس کا حملہ نہایت شدید ہے. لاہور میں قریباً 250 اموات روزانہ ہیں اور ابھی کمی کے کوئی آثار نہیں. امرتسر میں بھی یہی کیفیت ہے. امید ہے کہ الہ آباد میں خیریت ہوگی. مسلمانوں پر خصوصیت سے زیادہ نظر عنایت ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے. آپ دیکھیں علامہ اقبال کے اس خط کو کہ جس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ 250 لوگ لاہور شہر میں خالی روز مر رہے ہیں. یعنی جو اس وقت ہم کیفیت دیکھ رہے ہیں ہر شہر میں، ہمارے خصوصاً ہندوستان میں جس طرح سے ہم بات ہو رہی ہیں، وہ روزانہ لاہور میں وہ ایک تخمینہ بتا رہے ہیں کہ 250 لوگ صرف ایک شہر میں مر رہے ہیں. اور پورے پنجاب کا کیا حال ہوگا، ظاہر سی بات ہے. اس کے بعد امرتسر کا بھی وہ کہہ رہے ہیں یہی حال ہے. اور یہ لکھ رہے ہیں کہ جو ہم اس وقت مرثیہ بیان کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں قبرستان میں قبریں نہیں مل رہی ہیں، شمشان گھاٹ پہ لکڑیاں مردوں کو جلانے کے لیے نہیں مل رہی ہیں، اسپتال میں بیڈ نہیں مل رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال اس وقت لکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ گورکن میں اثر نہیں ہے، یعنی قبر کھودنے والے نہیں مل رہے ہیں، اتنے لوگ مر رہے ہیں. تو یہ ہر زمانے میں اس طرح کی وبائیں آتی رہی ہیں، ہر 100 سال کے بعد آتی رہی ہیں. اور شریعت میں اس کے لیے کچھ دعائیں ہیں مخصوص، کچھ اعمال مخصوص ہیں، اور ان کا ظاہر سی بات ہے ذکر احادیث میں بھی آیا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، اور قرآن مجید کی کچھ آیات بھی ہیں، ان کی تفسیر میں بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ ہم ایسی وبا کے موقع پر کن آیات کو پڑھیں، کن دعاؤں کو پڑھیں. میرے خیال سے میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے، کچھ وقت ڈاکٹر صاحب کو دیا جائے، اس کے بعد اگر وقت بچے گا تو پھر میں دعائیں بتاؤں گا. بس ایک سوال اور کروں گی میں آپ سے کہ یہ ہماری آزمائش ہے کرونا وائرس یا کووڈ-19 یا ہماری ہی گناہوں کی سزا ہے؟ بے شک کہا جاتا ہے کہ مومن جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کو یہاں سے پروردگار صاف ستھرا طریقے سے کر کے لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں اس کے لیے سختیاں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کی موت یا نزا کا وقت آتا ہے تو اس وقت تک وہ اپنے گناہوں سے پیوریفائی ہو چکا ہوتا ہے. یہ بات کیا صحیح ہے؟ اور بھی کووڈ-19 کیا اس طرح کی موذی بیماریاں ہم معصومین کی روش کو اختیار کرنے والے لوگ یا ان سے مودت رکھنے والے لوگ اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بس اس کو بتائیے، پھر ہمیں ہماری جو ڈائٹیشین ہمارے ساتھ ہیں معصومہ ان کے پاس آؤں. جہاں تک یہ سوال ہے کہ کورونا وائرس گویا کسی ہمارے گناہ کی سزا ہے،
اور ہم گویا جب یہاں سے مریں گے کورونا سے جو مر رہے ہیں گویا گناہوں سے پاک صاف ہو کے مر رہے ہیں. ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک حدیث ضرور موجود ہے بحار الانوار میں امام زین العابدین علیہ السلام سے. کسی نے سوال کیا تھا مولا سے کہ کیا جو لوگ وبا کا شکار ہو کر مرتے ہیں وہ گویا کیا ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے اور ان سے کیا ہمیں برات اختیار کرنا چاہیے, یعنی ان سے بیزاری اور ان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیے. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس میں جو لوگ بدعمالیاں کرتے ہیں, جو برے کام کرتے ہیں, یقیناً انہیں اس دنیا میں بھی پروردگار کی طرف سے سزا ملتی ہے. وہ کسی بیماری کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور کسی دوسری شکل میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب کوئی مومن یہاں سے اٹھتا ہے تو اگر اسے کسی اس طرح کی وبا میں یا کسی مرض میں مبتلا کیا جاتا ہے تو گویا اس کے جو گناہ ہیں وہ ان کا کفارہ اسی دنیا میں ادا کر رہا ہے. یہ حدیث میں ملتا ہے. مگر اس کا مطلب ہم یہ بالکل نہ سمجھیں کہ کورونا وائرس میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ سب گویا پاک و صاف ہو کے یہاں سے جا رہے ہیں اور وہ گویا ایک طرح سے آزمائش کے مرحلے سے گزر گئے اور اب وہاں جب پہنچیں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے. کورونا ایک مصیبت ہے, ایک وبا ہے, ایک بیماری ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے ہمارے سماج کو, ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک کو, اور دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کو اس سے نجات ملے. انسانیت ایک بہت ہی عجیب و غریب کرب میں مبتلا ہے. جی بہترین قبلہ, آپ نے بہت اچھے سے ڈیفائن کیا. اب ہم معصومہ آپ کی طرف آتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں کہ کووڈ-19 ذرا حقیقت کیا ہے, اور ایک سوال کہ کووڈ-19 کو ہم کووڈ-19 کے ساتھ کیوں ہم نے جوڑا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں بتائیے گا کہ سمٹم کیا ہیں, اور پھر ہم آگے سوال لیتے رہیں گے کیونکہ میرے پاس کافی کوشچن بھی آئے تھے آج کے حساب سے, تو پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شامل کروں. جی میم, میں بتانا چاہوں گی کہ کووڈ-19 ایک ایسا ٹرانسمیشن ڈیزیز ہے, مطلب کہ اس سے انفیکشن اگر کسی کو بھی ہوا ہے, فار ایگزامپل اگر مجھ کو کووڈ ہوا ہے تو اگر میں کوئی بھی چیز ٹچ کروں گی اور اس کو کسی اور نے ٹچ کیا تو اس سے اس کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے. ٹرانسمیشن ڈیزیز ہے, ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے فوراً. اور سمٹمس اس کے اگر ہم بتائیں, یہ ایک انفیکشنل ڈیزیز ہے, ایز یو میم آلریڈی نو کہ ایک ٹرانسمیٹر ڈیزیز ہے اور انفیکشنل بھی ہے, کافی ہارمفل بھی ہے. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں, جیسے کہ نارمل جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ تو آپ بہتر جانتی ہیں, جیسے کہ ہیڈ ایک ہے یا ٹیسٹ نہیں مل رہا ہے اگر کسی کو, یا فیور آ رہا ہے یا تھروٹ میں پرابلم ہو رہی ہے. تو یہ کچھ بیسک سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو کسی کو بریدنگ میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, یا ڈاکٹر صاحبہ اسنیزنگ, ابھی کچھ ٹائم پہلے جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا تو ہم دیکھتے کہ جس کو بھی اسنیزنگ کا سائن, جہاں اس نے چھینک ماری ہم اس سے 6 فیٹ دور ہو جاتے تھے. تو یہ اسنیزنگ کیا بیسیکلی سائن ہے کووڈ کا, یا ہیڈ ایک اور وومیٹنگ؟ نہیں میم, جیسے وامٹ وغیرہ, جیسے میں ایک نارمل بات کروں کہ پہلے بھی انسان لوگوں کو سنیز ہوتا تھا, کف ہوتا تھا, تو وہ الگ ہے. ایک ڈرائی کف ہوتا ہے, اگر پیشنٹ کو ڈرائی کف ہو رہا ہے یا کافی دنوں سے ایسا ہے, یا اگر میں نارمل کف کی بھی بات کروں کہ اگر نارمل کسی کو ایسی پرابلم ہے یا مطلب اس کو سنیز ہوا ہے تو وہ بیٹر ہے پہلے سے کہ کیور کرے. جیسے ہم لوگ پہلے چھوٹے بچوں کو بولتے تھے کہ آپ دور رہو, ابھی مجھ سے مطلب مجھ سے تم کو ہو جائے گا, یا تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کرو. تو یہ نارمل اس میں بھی تھا, کولڈ اگر کسی کو ہوا ہے تو یہ نارمل میں بھی تھا. جہاں تک ہم کووڈ-19 کی بات کریں تو کووڈ-19 میں جو ڈرائی کف ہوتا ہے, مطلب کچھ تھروٹ میں جیسے لگتا ہے کچھ پھنسا ہے, تو وہ ڈرائی کف ہوتا ہے. تو اگر کسی کو ایسی پرابلم ہے یا پین ہو رہا ہے, چیسٹ میں پین ہو رہا ہے, اس طرح کے اگر کسی کو سمٹمز آتے ہیں تب اس کو مطلب بولتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کراؤ کووڈ-19 کا. ادروائز اگر جیسے نارمل کسی کو ہے ہلکا پھلکا تو اس کو زیادہ سے زیادہ اگر اسٹیم کریں یا کچھ اس طرح کا کریں تو اس سے کیور ہو جاتا ہے. اچھا, مجھے اس کے بارے میں کچھ ہوم ریمیڈیز بھی بتائیے گا کہ اب کسی کو ہو ہم اس کا انتظار کریں, یا اگر ہم پہلے ہی, ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بچے بھی ہیں, ویسے تو ایجوکیشنل سسٹم پاکستان میں اور پوری دنیا میں آئی ہوپ کہ سب جگہ ہی جو ہے وہ آن لائن کلاسز ہی ہو رہی ہوں, پورا ڈسٹرائے ہو چکا ہے. ایک الگ سی ڈسٹریکشن کووڈ-19 کے نام سے پھیل چکی ہے پوری دنیا میں, ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں ایک بینگ اے مدر, بینگ اے ہاؤس ہولڈ لیڈی,
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ظاہر سی بات ہے خواتین سن رہی ہوں گی، میل سے زیادہ گھر جو ہے بیس کرتا ہے فیمیلز پہ، تو فیمیلز کو گھر میں کیا صفائی کے اقدامات کرنے چاہیے، یا اپنی ڈائٹ میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے کہ اس بیماری کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے ہم اپنے گھر کو کیور کر لیں؟ سینیٹائزر ہر وقت نہیں کر سکتے، سینیٹائزر آفیسز میں یا آفیشیل جو پیمانہ ہے وہاں پر رکھا ہوا، مطلب اٹ لک گڈ، بٹ گھر میں آپ کے پاس سینیٹائزر ہے تو آپ ہر وقت بچوں کو نہیں ڈانٹ سکتی کہ ماں کے ہمیں سینیٹائزر کرنا ہے، یا کیا چیز شامل ہو جائے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا. جی میم، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے اب کوئی اگر جیسے فار ایگزامپل باہر سے آئے تو سب سے پہلے بچوں کو بھی بولا جاتا ہے یا بڑوں کو بھی بولا جاتا ہے سب سے پہلے آپ ہینڈ واش کریے، یا ہینڈ واش اس کے بعد آپ اگر آپ فٹ ویئر جو بھی آپ فٹ ویئر پہنے ہیں ان کو باہر ہی رکھیں، گھر میں نہ اس طرح سے لائیں، یا جو بھی آپ کلوتھ اس ٹائم کیری کریں وہ سب چینج کریں. اس طرح سے مطلب اس طرح اس کو دور رکھا جا سکتا ہے. اب مطلب ریگولر بیسس پہ ہم سینیٹائز اس لیے نہیں بولتے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہینڈ واش کر سکیں، کیونکہ میم ایز یو آلریڈی نو کہ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے تو وہ ہماری اسکن کے لیے بھی نہیں اچھا ہوتا ہے. کم یوز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہینڈ بتا واش دیتے ہیں زیادہ کہ الکوہل کی چیزیں ہم یوٹیلائز کر ہم اگر کچن میں اسٹوو کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ایک ہارمفل جو ہے وہ وے ہے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ لوگ سنیں کہ وہ یوز نہ کریں. جی ایسے ٹائم پہ کریں جب آپ کو واٹر اویلیبل ہی نہ ہو، جب آپ کو پانی اویلیبل نہیں ہے تب آپ سینیٹائز کر سکتے ہیں. ادروائز کوشش کریں، بچوں کو بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہینڈ واش کرائیں. اگر کچھ بھی ٹچ کریں تو ہینڈ مطلب زیادہ سے زیادہ کلیننگ سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر بچہ باہر جا رہا ہے یا کچھ بھی سب سے پہلے ہینڈ واش کرائے، یا کوئی بھی آئے جائے تو ہینڈ واش سب سے بیٹر ہے، سینیٹائزیشن سے بیٹر ہینڈ واش ہے، دیٹس اے گڈ تھنگ. اچھا مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ سی ٹی کی ویلیو کیا ہے، سی ٹی کیا ہے، واٹ از اے سی ٹی فار کووڈ پیشنٹ؟ یہ ایک طرح سے ان کی اینٹی کووڈ ہے، کیا ہے یہ؟ مجھے اس کے بارے میں ڈیفائن کیجیے گا ڈاکٹر صاحبہ. یہ سی ٹی ویلیو وہ ہوتی ہے جیسے پرسن کتنا افیکٹ ہو رہا ہے اس سے، یعنی کووڈ ٹیسٹ میں اس کی رپورٹ میں کتنی مطلب افیکٹڈ کتنا ہے. فار ایگزامپل نارمل جو میں ایک پیرامیٹر بتاؤں تو 24 ہوتا ہے. اب 24 سے جتنا اگر 24 سے وہ 25 ہے یا 26 ہے یا 27 ہے تو اس میں اتنا افیکٹ نہیں ہوتا، وہ کسی کو بھی ہارم کر سکے، مطلب اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہوتا. بٹ اگر ہم 24 سے 23 22 آئے تو وہ زیادہ افیکٹ ہے. فار ایگزامپل اگر 22 ہوا یا 21 ہوا تو اگر وہ تیز سے اس نے چھینک دیا یا کچھ بھی تو ایک ساتھ وہ 5 لوگوں کو افیکٹ کرے گا. اور اگر نارمل ہم بات کریں تو جیسے اب 26 یا 30 نارمل ہے. نارملی جی اب میم آفیسز میں یہ چیز آ چکی ہے کہ ہمارے پاس ایسے سینیٹائزر گیٹ ہیں جو ہمیں انٹری گیٹ ایک طرح سے جو ہمیں سینیٹائز کر کے آفیسز میں یا کالجز میں یا یونیورسٹی میں یا واٹ ایور جو بھی جگہ جہاں کراؤڈ ہوتا ہے، مارکیٹس ہیں، مالس ہیں، وہاں پر مطلب انٹری الاؤ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے باڈی کا کہ یہ جو ہے سائن ہے کہ کووڈ، اب آپ کووڈ کی طرف جا رہے ہو اور یو ہیو ٹو گو تھرو دا پریکاشنس اور ڈائٹس کی طرف اپنی دیکھنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو سیو کرنا ہے. مجھے ٹیمپریچر کے حوالے سے ہی بتائیے گا باڈی کے. جی میم، باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے اگر نارمل سے یا اگر میم کسی کو مطلب وائرل ہوتا ہے تو وہ ٹائملی چڑھتا ہے. آپ نے یہ چیز مطلب فیل کی ہوگی کہ اگر کسی کو فیور وائرل چڑھ رہا ہے وہ تو ٹائملی ہوتا ہے، بٹ جو کووڈ کا فیور ہوتا ہے وہ کنٹینیو ایک ٹیمپریچر بنا رہتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی کو 102 فیور ہے تو وہ کنٹینیو 102 فیور مطلب رہتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کم ہو جاتا ہے یا جب آپ دیکھیں، ٹھیک ہے مینس یعنی جی کہ جب میم آپ ایک اپ اینڈ ڈاؤن دیکھیں تو اٹس ناٹ اے سائن آف کووڈ. جی اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو بھی کووڈ ہے تو وہ اپنی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ پروٹین یوز کرے، ہائیلی پروٹین کی بنی ہوئی چیزیں یوز کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہوم ریمیڈی کے بارے میں پوچھا تھا مجھ سے، تو ہوم ریمیڈی میں یا اس کے ہوم ریمیڈی بھی میں بتا رہی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی کو ہے تو اسٹیم لے، اگر نہیں بھی ہے تب بھی اسٹیم لے، اور اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھیں. جتنا امیونٹی اسٹرانگ رہے گی اور اتنا زیادہ اس سے کووڈ سے بچا جا سکتا ہے. اور اپنی ڈائٹ میں اگر پروٹین کی چیزیں یوز کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے، ڈائٹ میں پروٹین زیادہ لیں. اور اس کے علاوہ ہوم ریمیڈی جیسے کہ جب ہم لوگ گھر میں جنجر یوز کرتے ہیں یا لیمن یوز کرتے ہیں
یا اس کے علاوہ ہم لوگ بلیک سیڈز ہیں، یہ سب ملٹی وائٹامن، اس طرح کی چیزیں ہم لوگ اپنی ڈائٹ میں یوز کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، مجھے ساتھ یہ بتائیے گا کہ یو آر ڈائٹیشین سو یو ہیو ٹو نو بیٹر دین می کہ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ جو ہم ڈیلی ٹی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دودھ پتی چائے ہوتی ہے، بیسیکلی پتی میں کیسے جو ہوتے ہیں وہ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کووڈ-19 کے اینٹی فائٹ کرتے ہیں، یعنی اس کے بیکٹیریا یا جو وائرس ہے اس کے اینٹی ہماری باڈی میں فائٹنگ کرتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اگر ہم چائے اس دوران بہت کہا جاتا ہے کہ گرم پانی کی، کچھ چائنا میں بھی کہا گیا کہ اس طرح سے کیور کیا، گرم پانی انہوں نے ساتھ رکھا یا گرم چیزیں، تو وہ وائرس جو آپ کے کافی یعنی کہ 24 to 48 آورس آپ کے تھارٹ میں سروائیو کرتا ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. از اٹ رائٹ؟ میم اس میں بتاؤں گی کہ پیشنٹ اگر کوئی ہے یا نہیں بھی ہے، آج کل کا ٹائم ایسا چل رہا ہے، تو زیادہ سے زیادہ وارم واٹر یوز کریں، نارملی وارم واٹر یوز کریں. اس کے علاوہ آپ ٹی سے اچھا ہے آپ گرین ٹی لیں، وہ زیادہ بیٹر ہے. گرین ٹی میں آپ اس کو گرین ٹی لیں، دن میں 2 سے 3 ٹائم آپ گرین ٹی کا یوز کریں، وہ زیادہ بیٹر ہے. اس میں جو ہماری نارمل ٹی ہوتی ہے اس میں کیفین ملا ہوتا ہے، چائے میں کیفین جس میں آپ ڈالتے ہیں پتی، تو اس ٹی میں آپ کیفین ملا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ وہ لیں گے جو گرین ٹی ہوتی ہے وہ زیادہ بیٹر ہے، وہ وارم واٹر کی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ریگولر بھی یوز کر سکتے ہیں. ریگولر اسٹیم لیں، وارم واٹر پئیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گرین ٹی لیں، اور امیونٹی اسٹرانگ رکھیں. یہ کچھ کی ورڈز ہیں میم اس کے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے معصومہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور قبلہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے، ہمیں اپنے پروگرام میں کیا چینجنگ کرنی چاہیے، ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی قبلہ، بہت شکر گزار ہیں ہم آپ کے بھی. جی قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بھی پروگرام کے لیے ٹائم دیا. ہم پھر کسی اور نئے عنوان کے ساتھ آپ کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.